अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्लैश के साथ मैं हूं उस्मान ओमान। भले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कीमती असासा समझे जाने वाले जहांगीर तरीन के घर पर गुज़श्ता रोज़ पंजाब में अलग ग्रुप की तश्कील का ऐलान किया गया और इसके साथ साथ पंजाब और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडरान का भी तकर्रुर किया गया और उसका भी ऐलान किया गया। इस इजलास में शुरका से कुरान पाक पर वफादारी का हल्फ भी लिया गया। एक तरफ ये जो शुरका थे इस इजलास के वो जहांगीर तरीन को अपनी वफादारी का हल्फ दिलाते नजर आए, तो दूसरी जानिब आज जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते नजर आए और उनका ये कहना था कि पहले भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने पंजाब हुकूमत पर कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए। सवाल यह है कि तरीन ग्रुप की तश्कील का आखिर मकसद क्या है? तरीन ग्रुप क्या पंजाब हुकूमत को गिराना चाहता है? और इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम सवाल है कि तरीन ग्रुप हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असम्बली नदीम कुरैशी साहब, जबकि हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अखुनज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जबकि फैसल हयात साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तरीन ग्रुप के मेंबर हैं। जबकि प्रोग्राम में कुछ ही देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खिलदास कोहिस्तानी साहब भी। बात का आगाज़ में नदीम कुरैशी साहब आपसे करना चाहूँगी। कल हमने देखा कि गुलाम सरवर खान साहब जो थे वो कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ साजिश कर रही है। आज जहांगीर तरीन साहब इल्ज़ाम लगाते नज़र आ रहे हैं। ये सभी जो पीटीआई के अरकान हैं, जो पीटीआई के मेंबरान हैं, इनको पंजाब हुकूमत से क्यों शिकायत हैं? उनको ये क्यों लग रहा है कि पंजाब हुकूमत ही साजिशें कर रही है उनके खिलाफ? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब ने फरमाया, आपने शायद गौर नहीं किया, उन्होंने अरकान पंजाब असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पंजाब हुकूमत को मुतनब्बे किया, जबकि मैं खुद भी पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का पंजाब में, और जितने भी अरकान असम्बली पंजाब में जहांगीर खान तरीन साहब के साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो सब हमारे साथी हैं, दोस्त हैं। हम रोज़ इकट्ठे होते हैं और इसमें कई तो मिनिस्टर्स हैं, मतलब कैबिनेट का बड़ा वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन। मैं इस इशू से पहले इन सब लोगों को बड़ा ताकतवर समझता था कि जी ये डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है, और है भी ऐसा ही। तो ये हमारे लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये तमाम लोग चीफ मिनिस्टर पंजाब के राब्ते में भी हैं, अपने अपने हलकों के लिए जो इनकी डेवलपमेंट फंड्स हैं, इनके जो पर्सनल इश्यूज होते हैं बाज़ लोगों के हलकों में, उन लोगों के जो साथ हमारे वोटर अटैच होते हैं, वो सब मसाइल हल हो रहे हैं। तो मेरे लिए मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत का एज सच को तरीन साहब वाले मैटर से कोई ताल्लुक है नहीं। अगर कुछ दोस्तों को, अभी आपने देखा कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बाकायदा एक पॉलिटिकल आर रखा हुआ है, डेली बेसिस पर वो अरकान असम्बली से राब्ते में है। मैंने तो आज तक, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर वहाँ से क्लास से मैं यहाँ रुकने असम्बली बना, और मेरे पास अब पंजाब में 4-5-6 जिम्मेदारियां भी हैं। मैंने किसी चीफ मिनिस्टर के हवाले से पंजाब में नहीं देखा कि वो इतना इजी एक्सेस हो। कोई भी शख्स, अब पंजाब 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है, चीफ मिनिस्टर का बड़ा स्केड्यूल होता है, तो जो शख्स जब चाहे, जो रुकने असम्बली जब चाहे, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिल सकता है। और इतने सारे लोगों को एकदम से इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों? देखें, अब ये बड़ा एक ऐसा मसला है जिसका हल तलाश करना सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। लोगों के ताल्लुकात होते हैं, चूंकि तरीन साहब का एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल में, उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। हम भी उनके साथ एज ए वर्कर, एज ए फॉलोअर इमरान खान के, उनके साथ मुख्तलिफ जो फेज था धरने का भी, और 7-8 साल एक बड़ा मुश्किल फेज था इस मुल्क में स्टेटस को की ताकतों के खिलाफ जो खान साहब ने जदोजहद की, वो तो खैर 22 साल से कर रहे थे। सारे लोगों को वो पीटीआई में लेकर आए, जहांगीर तरीन साहब ही लेकर आए। देखिए आप, आज भी जहांगीर तरीन साहब ने ना तहरीक इंसाफ को डिसोन किया, ना इमरान खान साहब के साथ अपने ताल्लुक को डिसोन किया। तो कल क्या किया उन्होंने? देखिए, मैं कल से मुराद गुज़श्ता रात जो एक अलग ग्रुप बना, उसको फिर हम क्या समझे? देखिए, आज आप जितने भी उन दोस्तों से जो उनके साथ अटैच हैं, पहले तो मैं आपको अर्ज करूं, जमातों में, सियासी जमातों में लोगों की किसी भी अपने मनपसंद फर्द के साथ एफिलेशन होना कोई मायूब बात नहीं है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल्चर बड़ा ओपन है, जहां अमूमन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लोग सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे मुतालबात करते रहे, और कई डिसीजन ऐसे हुए जो वर्कर्स के कहने पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी चीजों को रिव्यू किया। अच्छा। ये कल्चर उन पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, जहां फैमिली प्राइवेट लिमिटेड वाला स्ट्रक्चर है कि जी जो अगर जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव है उस पार्टी के, उन्होंने जो फरमा दिया
نہ کوئی شخص اس پہ جرا کر سکتا ہے, نہ کوئی شخص اس پہ ان کو رائے دے سکتا ہے. جو حکم فرما دیا گیا وہ سب کے لیے ایک صائب ٹھہرا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں پہلے سے یہ کلچر ہے, اور یہ جہاں تک یہ جو ہمارے دوست ہیں ان میں سے کسی شخص نے نہ پارٹی کے ساتھ اپنے تعلق کو اس تعلق سے لا تعلقی کا اظہار کیا, نہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ. چلیں فیصل حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل حیات صاحب سے بات کر لیتے ہیں. فیصل صاحب آپ بتائیں, کل جو حلف برداری بھی ہوئی, تمام لوگوں نے حلف بھی لیا جہانگیر ترین سے وفاداری کا, کس کس بات پر حلف لیا گیا؟ جہانگیر ترین صاحب کیا کیا فیصلے دیں گے جس پر تمام جو اراکین ہیں وہ ان کے پابند ہوں گے؟ میرے بھائی ہیں ندیم قریشی صاحب, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, اور وہ بڑی زبردست بات کر رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز سمیت میں سمجھتا ہوں, اور جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی جو ہے کسی بھی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی کہ ہمارے کوئی اس طرح کے کوئی تحفظات ہیں, کوئی ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے آج جو میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, ہم حصہ ہیں اور ہم حصہ رہیں گے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں کل جو عشائیہ جہانگیر خان ترین صاحب کے گھر میں تھا, اس میں جو جہانگیر ترین صاحب سے لوگ ہمدردی, پارلیمنٹیرینز ہمدردی رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں, وہ وہاں پر اکٹھے ہوئے. اور سب سے پہلے جب جہانگیر خان ترین صاحب نے خود بات کی تو انہوں نے یہ بات اون کی اور کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز پرائم منسٹر پاکستان کے پاس گئے تھے اور پرائم منسٹر پاکستان نے جو علی ظفر صاحب کے ذمہ انکوائری جو ہے لگائی تھی کہ کیا یہ کریمنل کیس بنتا ہے یا یہ جو ہے سول لیٹیگیشن بنتی ہے, اس کی آپ دونوں فریقین سے بات کرنے کے بعد ایک رپورٹ سبمٹ کروائیں. تو انہوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا کہ ہم اس رپورٹ کو جو ہے وہ علی ظفر صاحب جو رپورٹ پیش کرتے ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے, اور کیونکہ میری چیزیں بڑی کلیئر ہیں, ان کی کسی بھی ایف آئی آر میں چینی مافیا کے حوالے سے کوئی بات نہیں, جو ایشوز ہیں. سر ٹھیک ہے, آپ اپنی بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں سر, یہ ساری باتیں میڈیا میں آج سارا دن ڈسکس بھی ہوتی رہی, یہ واضح بھی ہو گئی. یہ بتا دیں کہ الگ گروپ بنانے کا کیا مقصد ہے, اس تشکیل کا کیا مقصد ہے, اور پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا تحفظات ہیں؟ لیکن جو گروپ کی آپ نے بات کی, جو لوگ 3 مہینے سے تقریباً ترین صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں, ان لوگوں کی, ان پارلیمنٹیرینز کی یہ تھا کہ ہمیں آپس میں اکٹھا رہنا چاہیے. تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ اکٹھے رہنے کے لیے ایک طریقہ کار بنا لیتے ہیں اور اس پہ آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں. تو اس اتفاق کو اگر آپ حلف کہیں تو یہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمارا سب کا جو ٹارگٹ تھا کہ ہمیں آپس میں اکٹھے رہنا چاہیے, اپنے تحفظات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کوارڈینیشن کر کے آگے بڑھنا چاہیے. جو آپ کی بات ہے کہ اس کا کوئی خدا نخواستہ کوئی طریقہ انصاف کے علاوہ کوئی ایجنڈا ہے, یہ کوئی گروپ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف میں کوئی درار ڈال رہا ہے, کسی اور پارٹی کی طرف جا رہا ہے, کوئی پارٹی سے علیحدگی سر پنجاب حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے پنجاب میں بھی, اور پنجاب حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے, اس گروپ کے ممبران کو پریشان کر رہی ہے پنجاب حکومت. یہ بات درست ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, اور باقی تمام نے کہا کہ اگر اس طرح کے کوئی تحفظات ہیں تو ان کو, کیونکہ ہم حکومت کا حصہ ہیں, چیف منسٹر سے بات کرتے ہیں, ہمیں بات کرنی چاہیے, اور ان کے جو تحفظات یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, بعض اوقات پولیٹیکل ایک خاندان میں کچھ تحفظات ہو جاتے ہیں, تو ان کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے. تو اس پر ہم سب دوستوں کی یہ رائے تھی, ہم تمام پارلیمنٹیرینز کی رائے تھی کہ ہمیں ان کو جو ہے ود ان پارٹی جو ہے اپنی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے تگ و دو بھی کرنی چاہیے. اسی تگ و دو کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ سعید اکبر خان نوانی صاحب کو جو ہے گروپ کی طرف سے گروپ لیڈر کا صوبے کے معاملات کے حوالے سے ڈکلیئر کیا گیا, اور مرکز کے حوالے سے اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ راجہ ریاض صاحب کو. لیکن یہ سارا ٹارگٹ جو تھا وہ صرف اور صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے تحفظات کو ایڈریس کرنا. کیا یہ نہیں کہا گیا اس اجلاس میں کہ اگر ہماری بات نہ سنی گئی, ہمارے جو مطالبات ہمارے ہیں وہ نہ سنے گئے, تو بجٹ اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے پنجاب میں؟ دیکھیں ایسی قدم کوئی بات نہیں, ابھی تک اس طرح کا نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے, نہ کوئی اس طرح کا جو ہے. نذیر چوہان صاحب نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے میڈیا پر آ کر. جی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کیا, لیکن وہاں پہ کوئی اتفاق سے اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا گیا
کہ بجٹ کا جو ہے اگر ہمارے تحفظات دور نہیں ہوتے تو ہم بجٹ پہ دیکھیں گے. ہاں البتہ یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں, اپنی کانسٹیچوئنسی والے لوگ ہیں, ہمیں جو کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے کوئی پرابلمس اگر آتے ہیں تو ہمیں مل کر ان کو حل کرنے کے لیے توغہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, کیا پارٹی میں الگ گروپس ہوتے ہیں, اور اگر کوئی الگ گروپ ہوتا بھی ہے تو کیا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پارٹی کو, مطلب یہ ایک نارمل سی بات ہے آپ کے خیال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظما اگر اجازت ہو تو میں ایک گراس روٹ لیول کا سیاسی ورکر ہوں جی, اور ابھی تک جو میرے مشاہدے میں اور میرے تجربے میں آیا ہے وہ آرات اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ میں شیئر کروں. جی جی. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کی کشتی ڈوب رہی ہے اور وہ آخری ہچکولے لے رہے ہیں تو ہمیشہ سے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے پھر اس میں سے لوگ نکلنے کے اور راستے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. آج بھی وہی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے نااہلی, نالائقی اور اس کی وجہ سے جو ان کی حکومت, باقی حکومتیں تو 5 سال پورا کرتے تھے لیکن ابھی جو یہ 3 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ تک اس کی جو کشتی ہے وہ ڈوب جائیں گے, تو پہلے سے لوگ راستے بنا رہے ہیں. اس حکومت نے وعدہ کیا تھا, لوگوں کو پتہ ہے, اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. کرپشن اس ملک میں بڑھا دیا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹرول ہم سستا کر دیں گے. پیٹرول ان دنوں میں جو دنیا میں مفت میں مل رہے تھے انہوں نے سستا نہیں کیا. اس طریقے سے روزگار کا وعدہ کیا تھا, لوگوں کو بے روزگار کر دیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ ہم آپ لوگوں کو گھر دیں گے, لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دی. انہوں نے کہا تھا ڈالر کو سستا کر دیں گے. تاریخ کی ریکارڈ میں اتنا نہیں کبھی مہنگا ہوا جو اس حکومت میں ہوا. اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے. ابھی 17,000 ارب ریکارڈ قرضہ 3 سال سے پہلے اس حکومت نے لیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20 لوگوں سے 17 لوگوں سے زیادہ کابینہ نہیں بنائیں گے. اب 60. اخوندزادہ چٹان صاحب, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب بھی جانتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کی باتیں اور ہوتی ہیں, الیکشن کے بعد صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. عظما اتنا اور نہیں ہوتے جتنا اس حکومت میں ہے. اس طرح تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. انہوں نے تو لوگوں کو رلا دیا. ہم نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ چینی 55 روپے سے ایک دم 110 پہ چلے گئی. زیادہ سے زیادہ مہنگا ہو جاتی تو 5 روپے مہنگا. اوپر سے جو سکینڈلز آ رہے ہیں, خان صاحب جو کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا, تو وہ کیا عوام کے بارے میں کہتے تھے؟ ہم تو سمجھتے تھے وہ اپوزیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جی خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا, تو وہ کیا عوام کو رلانے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے؟ ہم تو سمجھتے تھے وہ اپوزیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. 2 باتیں عمران خان صاحب کی صحیح ثابت ہوئی. ایک سونامی کا وقت اس ملک پہ سونامی آیا ہے, اور دوسرا جو رلانے کا کہہ دیا تھا, عوام کو بالکل رلا دیا. عوام رو رہی ہے کہ میں بجلی کا بل داخل کراؤں. ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایک مہینے میں 6 بار بھی بجلی کا بل بڑھایا جاتا ہے. ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ 4 بار 5 بار ایک تبدیلی کا نعرہ جو لگایا تھا وہ درست ثابت ہوا. کہ کبھی ایک وزیر کے کوٹ نکال کے دوسرے کو پہناتے ہیں, کبھی دوسرے کا نکال کے دوسرے کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں. ہر 5 مہینے نہیں, یہ تو ان کا موقف ہے نا کہ جو کام کرے گا بس وہی رہے گا. یہ تو ان کا موقف ہے نا کہ جو کام کرے گا وہی رہے گا. اگر کوئی کام نہیں کرتا تو ہم اسے ہٹا دیں گے. اس میں کیا غلط ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو عمران خان کے ایک بات سے متفق ہوں. وہ جو کہہ رہے تھے کہ اوپر کا بندہ نہ اہل ہو نہ لائق ہو, نکما ہو, نیچے آپ کی اس کے نیچے جتنی بھی لوگ لگائے وہ نہیں چل سکتا ہے. تو میں تو اس بات سے متفق ہوں جب تک عمران خان صاحب خود نہیں جائے گا. یہ کتنے وزیر چینج کرے, کتنے آئی جی کو ٹرانسفر کرے, کتنی سکھلوں کو ٹرانسفر کرے, یہ حکومت چلنے کا نہیں ہے. یہ بجٹ تک یہ آخری ہچکولے لے رہے ہیں اور یہ حکومت ڈوبنے والا ہے. اور اچھا کر رہے ہیں یہ لوگ جو جا رہے ہیں, جو گروپس بنا رہے ہیں, ورنہ یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, کھیلداس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھیلداس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اب
ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں ایک اور گروپ بن گیا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے الگ گروپ کا اعلان کر دیا, اگرچہ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, تحریک انصاف اب ٹوٹ رہی ہے؟ جیسا کہ اخوندزادہ چٹان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو لوگ پھر اپنی راہیں جدا کرتے ہیں, اپنے لیے نئی راہیں تلاش کرتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو بنا ہے یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے اور جہانگیر ترین کا ان کے درمیان آپس کا معاملہ ہے. اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہم کیونکہ آج جو چٹان صاحب نے نشاندہی کی ہے مسائل کی, پاکستان جس طرح پاکستان کی معیشت دلدل میں پھنس گئی ہے, مہنگائی کا طوفان ہے, پاکستان کے غریب عوام اور 22 کروڑ عوام پوری جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے. اور یہ جو کرپشن کے نئے اسکینڈل آ رہے ہیں, جو کرپشن کرتا ہے, جو دیہڑی مارتا ہے, وہ دیہڑی بھی 1 ارب کی نہیں, 20-20 ارب کی مار کے اور پھر ان کو NRO دے کر اور ان کو کہا جاتا ہے استعفیٰ دیں یا استعفیٰ لے کر یا ان کو سائڈ کیا جاتا ہے. تو جو آپ دوسرے اپوزیشن کو 3 سال سے الزام کے بنیاد پہ, جھوٹے الزام کے بنیاد پہ جیلوں میں ڈالا, ان کی کردار کشی کی, عدالتوں میں ان کو 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, تو آپ اپنے جو آپ کے صفوں میں خصوصاً ان کے کیبنٹ میں پہلے ادویات میں ڈاکہ ڈالا, اربوں روپے چلے گئے, اس کو منسٹر کو نکالا گیا کیانی صاحب کو, پھر ان کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. اس طرح ندیم بابر صاحب پیٹرول میں جو اتنے بڑے ڈاکے لگے, آٹے میں لگے, چینی میں لگے, تو یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں اور یہ پھر استعفاؤں کا ڈرامہ کر کے کہ ہم نے اس سے استعفیٰ لے لیا ہے یا وہ استعفیٰ دے کر چلا گیا, کلیئر ہو کے آئے گا. بھائی پاکستان کے عوام کے ٹیکسز کے پیسے, یہ اربوں خربوں روپے, آپ آتے ہیں دیہڑی مار کے سائیڈ ہو جاتے, اس طرح ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. اصل مسئلہ پاکستان کا اس وقت یہ ہے, اصل مسئلہ پاکستان کا جہانگیر ترین نہیں, اصل مسئلہ پاکستان کا گورننس ہے, جو ان حکومتوں, جو چٹان صاحب نے آپ کو بتایا ڈیٹیل سے, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, جو ان کی گورننس اور ان کی طرز حکمرانی ہے, جو بادشاہت ہے اس کی بنی گالا کی, اس سے پاکستان تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے. آج ہم اس لیے فکر مند ہے, ہم فکر مند ہے کہ ہم پاکستان کے عوام جو وہ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے, وہ آج بھی اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کچھ کریں, ہمیں اس دلدل سے نکالیں, پاکستان کو کس طرح معاشی جو تباہی کی اسے کس طرح نکالا جائے. تو ٹھیک ہے کھیلدار صاحب, پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اب تک اپوزیشن نے اس حوالے سے کیا کیا ہے. ندیم صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. جہانگیر ترین صاحب پنجاب حکومت پر بار بار الزامات لگا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نذیر چوہان صاحب نے آن ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ 3 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ پنجاب حکومت نے شروع نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا پنجاب حکومت کی جانب سے. لاہور میں اگر ہم دیکھیں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, مختلف ایسے کام ہیں جو پچھلی حکومتوں میں ہوتے رہے لیکن اب نہیں ہو رہے ہیں. کیا یہ تمام الزامات ان کے درست ہیں؟ کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ پنجاب حکومت کو؟ دیکھیں, اس میں پہلے تو میں اخوندزادہ چٹان صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ ویسے میرے ذاتی دوست ہیں, پہاڑوں میں رہنے والے لوگ نا ہمیشہ سچ بولتے ہیں, لیکن یہ پولیٹیکل کلچر ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا کہ یہاں اپنے مخالف کی ہر بات پر تنقید کے تیر برسانے ہیں. اب انہوں نے فرمایا جی کشتی ڈوبنے والی ہے, بھئی آپ کشتی کا فکر بالکل نہ کریں, آپ جس کشتی میں بیٹھے ہیں وہ اس کشتی کو تو پنجاب سے ڈوبے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا. ابھی آپ نے خوشام میں 235 ووٹ لیے ہیں, آپ کشتیوں کی بات کرتے ہیں. دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف تو ٹوٹ رہی ہے, تحریک انصاف ٹوٹے گی. پاکستان کے خزانوں پر ڈاکے ڈالنے والے ان کرپٹ لوگوں پر جنہوں نے پاکستان کے عوام کو آج اس حال پر پہنچایا, میں حیران ہوتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. یہ ملٹی بلینر لوگ بیٹھ کر چینلز پر جب غریب کی, ہر ایک کی, کسان کی, مزدور کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ 35 سال حکمران رہے ہیں مختلف صورتوں میں. اور ابھی کھیلدار کوہستانی صاحب فرما رہے تھے کہ جی اپوزیشن, اب عوام جو ہے ان کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام اپوزیشن کو ڈھونڈ رہی ہے خوردبین سے. بھئی کہاں ہے اپوزیشن؟ اب کھیلدار کوہستانی صاحب تو سندھ سے ہیں نا, میرے بھائی ہیں, دوست ہیں, ان سے پوچھیں کہ سندھ میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں جی. آپ نے وہاں آپ چینی 60 روپے کلو بیچ رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کروں, یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں جب وہ پرائم منسٹر تھے, بشیر بلور مرحوم کی وہ تقریر آن ریکارڈ ہے, جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے 120 روپے کلو چینی بکتی رہی. مہنگائی کے فیزز آتے ہیں. آج آپ دیکھیں, آج جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں پوری دنیا مجھے سن رہی ہے, پاکستان کے فورن ریمیٹنسز ریکارڈ توڑ رہے ہیں. پچھلے 10 سال میں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی $24 بلین پاکستانی اوورسیز نے پاکستان نہیں بھیجا. یہ 10 ماہ کا ٹریک ہے. آپ کے جو ریزروز ہیں, نیشنل ریزروز ہیں,
وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ رہے ہیں. اصل میں ہو کیا رہا ہے ترین صاحب والے ایشو سے؟ ابھی جیسے کوہستانی صاحب اور چٹان صاحب فرما رہے تھے یہ ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تو کون میں خام خواہ. یعنی آپ لوگوں کا اندرونی معاملہ ہے، اس میں کوئی دخل دیکھیں میں آپ کو ان کا ایشو ہی نہیں ہے. ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو شخص عمران خان جس کا نام ہے، جس کو پاکستان کی عوام نے سٹیٹس کو کی طاقتوں کے خلاف پاکستان کے چاروں صوبوں سے ووٹ دے کر منتخب کیا، وہ شخص اپنے دوستوں کے لیے کرپشن کے معاملے میں زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتا ہے. ان کا کیا حال کرے گا؟ لیکن ابھی تک ہم نے کسی کو سزا ہوتے نہیں دیکھی، ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں. آپ نے دیکھا ابھی آپ نے دیکھا کہ رنگ روڈ والا یہ جو ایشو ہوا پنڈی کا ہوا، کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا آج تک کہ نہ اس رپورٹ میں زلفی بخاری صاحب کا نام ہے، نہ کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ابھی تک ان کو خدا نہ خواستہ ان کو اس میں ملوث قرار دیا. صرف میڈیا پہ ڈسکشن ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. آپ نے بازی میں بھی دیکھا ہوگا. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے غلام سرور خان صاحب نے استعفیٰ کیا. دیکھیں اپوزیشن کے پاس کیا ہے بتانے کے لیے؟ کیا یہ بتائیں گے کہ یہ پاکستان کو $100 بلین کے ایسٹس دے کر گئے تھے؟ کیا یہ اپوزیشن جو ماضی میں 35 سال اقتدار میں رہی پاکستان کو اس جگہ پر چھوڑ کر گئے تھے؟ پاکستان دنیا کو لون دیا کرتا تھا پاکستان کے سسٹم کو تباہ کرنے میں، پاکستان کے سسٹم کے ڈی این اے کو تباہ کرنے میں، اس ملک میں کرپشن کو لیجیٹیمائز کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے پہلے طاقت سیاست میں آئے، سیاست کی طاقت سے پیسہ کمایا اور اس پیسے کو پھر سیاست میں آنے کے لیے استعمال کیا. اب ان کو معلوم ہے کہ جو شخص اپنے دوستوں کے معاملے میں نیوٹرل ہو گیا، جس نے اداروں کو نیوٹرل کر دیا، ترین صاحب ہو کوئی شخص ہو، وہ قانون اس کے لیے برابر ہے. یہاں بڑا عرصہ رہا کہ بکری چور تھانے میں، سائیکل چور جیل میں، اربوں ڈالر لوٹنے والے، اربوں روپے آیان علی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرنے والے، اربوں کے ٹیٹیز یہاں سے اس ملک میں وصول کرنے والے وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں عدالتوں کے باہر، اداروں کے باہر تھریٹ کر رہے ہیں. مطلب پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کا نیشنل اسمبلی کے لیے اور فلور آف دا ہاؤس وہ کھڑے ہو کر ان اداروں کو بیلائن کرتے ہیں، ان انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو تھریٹ کرتے ہیں. الزامات تو اپوزیشن بھی لگاتی ہے نا، اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ اپنے دوستوں کے خلاف. میں آپ کو ایک عرض کر دوں، کوہستانی بھی یہاں ہے، صاحب بھی یہاں ہے، چٹان صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ذاتی طور پہ ہم ایک دوسرے کا بڑا احترام ہے، لیکن انشاءاللہ یہ دیکھیں گے 16 اگست 2023 تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. ان کا یہ پروپیگنڈا، ان کا یہ ورغلانہ، ان کا یہ قوم کو پروو کر لوگ ہنستے ہیں ان کی باتوں پر. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا آگے یہ جو گروپ ہے آنے والے دنوں میں اس گروپ کے کیا مقاصد ہیں، یہ گروپ کیا کرتا ہے، اس پر بھی ہم فیصل حیات صاحب سے بات کریں گے. ابھی لے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ترین گروپ کی تشکیل اور پی ٹی آئی میں الگ گروپ اور تقسیم کے حوالے سے. فیصل حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب، کچھ اڑتی خبریں یہ بھی ہیں کہ جو ترین گروپ صاحب کے ممبران ہیں وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے بھی رابطے کر رہے ہیں تاکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات کروائی جا سکے جہانگیر ترین صاحب سے. ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ کیا کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی خبر جو ہے بالکل بے بنیاد ہے. آج بھی ترین صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی انہوں نے اس میں واضح کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ ترین گروپ جو ہے یا ترین صاحب کے جو 7 پارلیمنٹیرینز ہیں جو ہم این ڈی رکھتے ہیں، ہم خیال ہیں، وہ کسی اور جماعت کی طرف ان کا کوئی رابطہ ہو یا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو یا کسی کی طرف جو کہ رابطے کرنے کی کوشش کہیں اور سے ہوئی بھی ہے، اس کو یکسر مسترد کیا گیا ہے. ہمارا جو یعنی آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ پولیٹیکل ایشوز پہ پارٹیز کوشش کرتی ہیں، لیکن یکسر جو ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے اور اس میں کوئی دوسری جو بات وہ زیر بحث ہی نہیں. میں البتہ ایک بات امپورٹنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے، کاش کہ یہ پولیٹیکل ورکر ہیں، عزت دار لوگ ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. کاش یہ جو بات کرتے ہیں آج، یہ جب اقتدار میں تھے اس وقت کرتے ہوتے. آج پیپلز پارٹی کی جو صورتحال پنجاب میں ہے، کاش یہ اپنے گریبان میں اگر انہوں نے اس وقت جھانکا ہوتا تو آج ان کے حالات ایسے نہ ہوتے. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے جو ہمارے ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں گے اور پبلک کے انٹرسٹ کی بات کریں گے اور جو کمی بیشی ہے بھی سے اس کو دور کرنے کے لیے اپنی آواز کو تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے بلند کریں. تو یہ بات بزدار صاحب سے کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تحفظات بزدار صاحب سے ڈائریکٹلی کیوں نہیں ان سے بات کی گئی؟ ان تحفظات پر الگ گروپ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ آج بھی ترین گروپ کے آج بھی ممبران کی بزدار صاحب سے آج بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں میں خود بھی شامل ہوں.
ایسی قسم کوئی بات نہیں کہ اگر کسی ہمارے انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی ممبر کو کوئی ایشو ہے تو اس کو پراپرلی ایڈریس کیا جا رہا ہے اور ان کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کہ جو کیا کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کو ڈیفینیٹلی ایڈریس بھی کیا جائے گا, اور ہم اس لیے اکٹھے بھی ہیں. اگر ہمارے کسی ایک ممبر کے ساتھ جو ہے یا کسی ممبر کے ساتھ جاتی ہوتی ہے تو ہم یقیناً جو ہے اس کو پراپرلی جو ہے پراپر فورم پہ ایڈریس کریں گے اور ان کے تحفظات کو دور کروائیں گے. جہانگیر ترین صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو ممبران ہیں گروپ کے ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا. بالکل یہ بات درست ہے. کل جو ہے کچھ ہمارے کولیگ تھے جن کے یہ ایشوز تھے اور اسی ضمن میں آج جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب نے بات کی. یہ بات درست ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشوز ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا ان کو تھرٹ کرنے کی کوشش کی, یہ یہ حل ہونے والے ایشوز ہیں اور انشاءاللہ حل ہو جائیں. تو کیسے حل ہوں گے نا, یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو گروپ بنا ہے یہ گروپ کیا کرے گا, ایشوز کو کیسے ریزالو کرائے گا, تشکیل کا مقصد کیا ہے, یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے. میں پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. پنجاب میں دیکھیں ہم کوئی 24 کے قریب پارلیمنٹیرینز ہیں پنجاب میں. اچھا, آپس میں اتفاق نذیر چوہان صاحب نے 32 بتائے تھے. نہیں, اس میں ایم این ایز بھی شامل. انہوں نے کہا تھا 8 ایم این ایز اور 32 ایم پی ایز. اگر اس میں شامل کر دیں, میں وہ بات کروں جو کل وہاں پہ حاضر تھے, کچھ لوگ رابطے میں ہیں ایسی, لیکن نذیر چوہان صاحب وہاں حاضر نہیں تھے. نذیر چوہان صاحب بھی کل کے اجلاس میں موجود تھے. نذیر چوہان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ ایسی نعمان لنگریال صاحب نے انہوں نے آن ریکارڈ ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہا ہے کہ 32 ایم پی ایز اور 8 ایم این ایز. لیکن میرے پاس جو لسٹ ہے میں تو وہ بات کروں گا, اور مجھے بات آپ کہہ رہے ہیں 24 ایم پی ایز. میں 31 کے قریب لوگ پارلیمنٹیرین تھے جس میں کچھ ایم این ایز نہیں آ سکے تھے اپنی کسی مجبوری کی تحت, لیکن اگر یہ تعداد جو ہے وہ پہلے سے اس میں اضافہ ہوا ہے اور مزید بھی اضافہ ہونے کا کی ہمیں بہت سی امید ہے, کیونکہ بہت سارے اور بھی دوست رابطے میں ہیں. لیکن اس کو اس ضمن میں قطعاً نہ لیا جائے. کے پی سے بھی کچھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں فیصل صاحب, کے پی سے بھی کچھ ایم پی ایز اور ایم این ایز رابطہ کر رہے ہیں. کے پی کے ایم پی ایز نے بھی جو ہے راجہ ریاض صاحب سے خود رابطہ کیا ہے. تو لیکن اس کو اس ضمن میں نہ لیا جائے کہ ہم کوئی طریقہ انصاف کے ماورائے کوئی پارٹی بنا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. ہم پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں. ہمارے لیڈر یہ تو وہی بات کر رہے ہیں فیصل صاحب, آپ یہ تو وہی بات کر رہے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اراکین ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, گروپ میں شامل ہو رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم الگ ہو رہے ہیں. بالکل یہ بات درست ہے اور حقیقت ہے. ندیم صاحب, تحفظات کیسے دور کیے جائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اب یہ آپ نے میرے بھائی کی ساری گفتگو سنی. میں چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, ملتان سینٹرل ملتان سے رکن اسمبلی ہوں منتخب, اور میں پچھلے 8-10 سال سے عمران خان صاحب کی ٹیم کا پارٹ ہوں, 11-12 سال سے. یہ 2-3 لوگ ہیں ایسے, فیصل صاحب نہیں ہے, یہ سارے ہمارے دوست ہیں. 2-3 لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں مجھے کھل کے کہنا چاہیے. پاکستان کے اکثر میں پچھلے 2 روز سے پروگرامز میں ہوں, لوگ بڑے کوشچن کرتے ہیں جی یہ ایشو کیا ہے. 2-3 لوگ ہیں جن کا ذاتی ایجنڈا ہے اس گروپ میں, جو ترین صاحب جیسے ایک اسٹیٹ فارورڈ اور اپ رائٹ شخص کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں انہیں. دیکھیں استعمال کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے, پارٹیز کا اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. ابھی فیصل بھائی نے کہا, بالکل میں ان کی بات کو ان کو, تو یہ آج بھی چیف منسٹر پنجاب سے ملے ہیں. لیکن آپ یہ تو مطلب عجیب و غریب منطق ہے کہ آپ پارٹ آف دا گورنمنٹ ہیں, آپ منسٹرز ہیں, آپ وہ تمام پورٹ فولیو, تمام اختیارات, تمام انتظام و انصرام کے ذمہ دار ہیں, اختیارات انجوائے کریں, اس کے باوجود آپ کے تحفظات ہیں. اب اس پہ تو مجھے ایک وہ پاکستان کے پرانے تھیٹر کا ایک وہ کلپ یاد آ رہا ہے, لیکن وہ مناسب نہیں ہے یہاں جی این پہ بیٹھ کے کہنا. 2-3 لوگ میں ان کو واچ کر رہے ہیں سب. اب یہاں نام لے کر ان کو ضرورت نہیں ہے دینے کی, لیکن وہ اپنے وہ جو ان کی خواہشات ہیں ان کے رابطے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک روز پہلے پی ایم ایل این کی ترجمان بڑی لہرا کر یہاں اسمبلی فلور پہ, اسمبلی کے باہر فرما رہی تھی کہ جی ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں, سب لوگوں کے ساتھ. لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان روٹین میں پولیٹیکل سٹرگل میں تو ان کے قابو آئے نہیں. یہ بڑی کوشش کے باوجود لفاظی سے آگے بڑھ کر یہ ایک پروو نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس پورے 2.5-3 سال میں کوئی شوگر مل لگائی ہے, انہوں نے کوئی ریل اسٹیٹ کا بزنس کیا ہے, انہوں نے ایون فیلڈ کے ساتھ والے یا سرے محل سے تھوڑا سا آگے کوئی چیز پرچیز کر لیا, قتل الزام. یہ کچھ لوگ ہیں جو انجیکٹ کیے گئے ہیں اس گروپ میں. اور میری بڑی خواہش تھی
کہ میں ترین صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا، لیکن چونکہ ماحول نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، میں اپنے قائد کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو جتنے چیلنجز آ رہے ہیں، تحریک انصاف ایز اے پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف خدا نہ خواستہ کسی ویک پچ پر ہے، لوگوں کی جو سمپیتی تھی، جو لوگوں کی ہمدردیاں تھی، سب عمران خان کے ساتھ ٹلٹ ہو گئی ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں، اور میں فیصل بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈسپلنز ہیں، ہم پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارا انٹرنل ہمارا میکانزم ہے. ہمیں مناسب نہیں ہے ہم ان لوگوں کو موقع دیں جن کے خلاف ہم نے اسٹرگل کی، جو 35 سال سے اس ملک کے وسائل کو اپنے والد کی وراثت سمجھ کے لوٹتے رہے. ہم ان لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اس چیز کو انڈر ڈیبیٹ لے کر آئیں. لوگوں کو آپ کے ساتھ جو لوگ انجیکٹ کیے گئے ہیں ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ ترین صاحب کو صحیح راستے کی بجائے، دیکھیں زلفی بخاری صاحب پہ الزام آیا، انہوں نے ریزائن کر دیا. یہ ایک وے ہے، مہذب وے، جو ہر طاقتور شخص کو، ہر ذمہ دار شخص کو اپنانا چاہیے. کھیلدار صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ترین گروپ کی جو تشکیل ہے یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ابھی ندیم قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ترجمان یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے رابطے ہیں، تو رابطے بھی کیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے؟ پہلی بات دیکھیں، سیاست میں رابطے ہوتے ہیں، ایک دوسرے جو پارلیمنٹرین ہوتے ہیں یا سیاسی روابط بھی ایک دوسرے سے پرانے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ جگہ ہوتی، الگ چیز ہے. میں ندیم صاحب کی اس بات پہ آ رہا ہوں، جتنے یہ الزام لگا رہے 35 سال میں 8.5 سال قائد نواز شریف صاحب نے اس ملک میں وزیر اعظم رہے ہیں. یہ جو بھی آج پاکستان کی ترقی یا خوشحالی ہے وہ نواز شریف صاحب نے کیے. جو کام ہوئے ہیں انرجی سے لے کر موٹر وے سے لے کر، جو بھی پاکستان میں اگر کہیں پہ بھی ترقی کا پیا لگا ہوا ہے یا سڑک بنی ہوئی ہے یا اینٹ لگی ہوئی ہے، وہ نواز شریف، انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی ہے. دوسرا، یہ کرپشن پر ہم پہ الزام لگاتے ہیں. کل ہی ہمارے کیپٹن صفدر جو سینئر رہنما ہے پارٹی کے، اس پہ نیب نے انکوائری بند کر دی ہے. اس کو پہلے بھی جھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں مفتاح اسماعیل صاحب پہ جو انکوائری اس کا بھی فیصلہ آیا، وہ بھی بے گناہ نکلے. اسی طرح شہباز شریف صاحب پہ بھی 1 روپے کا الزام ثابت نہیں ہوا. لاہور ہائی کورٹ کے اور باقی جو ضمانتیں ہوئی اس میں بھی وہ پڑے ہوئے ہیں، 1 روپے کی ڈھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی. اسی طرح آج خواجہ آصف بے گناہ ہے اور میاں جاوید لطیف بے گناہ ہے اور اس حکومت اور عمران خان کے انتقام کا شکار ہے. تو یہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پہ بلا جواز الزام لگا کر کردار کشی کر کے جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا، رانا ثناء اللہ ہو، شاہد خاقان عباسی ہو، سعد رفیق ہو، جو باقی دیگر ہمارے لیڈر ہیں. اسی طرح مجھے بتا دے کہ نواز شریف پہ آج تک انہوں نے 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں، اس کو بھی اکامہ پہ نکالا گیا. تو آپ یہ جو جھوٹے الزامات ٹھیک ہے، ایک بریک لینی ہے مجھے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ترین گروپ کی تشکیل اور اس کے مقاصد کے حوالے سے. البتہ ابھی تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ اس گروپ کی تشکیل کا آخر مقصد ہے کیا اور یہ گروپ کرے گا کیا. فیصل حیات صاحب کھل کر ذرا بتا دیں کہ مقصد ہے کیا، یہ گروپ کرے گا کیا، کیا کیا آپشنز ہیں آپ لوگوں کے پاس، کیا کیا مطالبات ہیں جو منوانے ہیں اس گروپ میں؟ فیصل صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. جب آواز جی فیصل صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، گروپ جو کل بنا ہے جس کی تشکیل کا اعلان کیا گیا ہے، یہ گروپ کرے گا کیا؟ اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، کیا کیا مطالبات ہیں جو منوانے ہیں، کیا اغراض و مقاصد ہیں اس گروپ کے؟ اور اتوار کو بھی ایک اجلاس سنا ہے آپ لوگوں کا ہونے والا ہے، اس میں کیا آئندہ کا لائحہ عمل متوقع ہے؟ دیکھیں، کل جو ہم اکٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہم نے اتفاق کیا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو پراپرلی لک آفٹر کرنا ہے، ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے اور طریق انصاف کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنی ہے. اور اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو یا عوام کے انٹرسٹ کو؟ پبلک انٹرسٹ، کانسٹیٹوئنسی کا انٹرسٹ. پرسنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیٹوئنسی کا انٹرسٹ کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. واچ کرنا ہے. اور اس ضمن میں جو ہے 2 چیزیں ابھی تک سے طے ہوئی کہ آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسرا جو ہے سردار سعید اکبر خان صاحب جو ہیں وہ گروپ لیڈر ہوں گے اور مرکز میں جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب ہوں گے. باقی ان کے جو ایجنڈا ہے وہ نیکسٹ جو ہمارا اجلاس ہوگا. یعنی قطع کلامی کی معذرت، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس گروپ میں شامل نہیں ہیں ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے؟
ایشوز ہوں وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تگودو کرتے ہوں گے. ہمارا جو ہے ہم ایز اے گروپ اپنی تگودو کریں گے, اور اس کے آگے جو ٹی او آرز ہیں وہ جو اب ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ہم اکٹھے ہوں گے تو ٹی او آرز ڈیسائیڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم پبلک کر دیں گے. اچھا یہ بھی بتا دیں فیصل حیات صاحب کہ آپ کے گروپ کے ایک ممبر نے کل ایک ٹی وی شو میں کہا کہ قریشی صاحب کو پتہ نہیں کیا فرسٹریشن ہے جو وہ ہمارے گروپ کے لوگوں پر نکالتے ہیں. انہوں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ لکیر کے اس طرف والے ادھر ہی آ جائیں, یہ الگ گروپ کی باتیں, اور اس پر انہوں نے کافی اپنے غصے کا بھی اظہار کیا تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں مخدوم صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے تو ہمارے لیے قابل احترام ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے دربار کے سجادہ نشین ہیں, لیکن جو انہوں نے پولیٹیکل بات کی وہ انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ ہے اور نامناسب بات ہے, اور اسی طرح کی جو ہے نامناسب باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں مزید خراب ہوتی ہیں, ٹھیک نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے ان کا یہ بات کرنا وہ انتہائی نامناسب بات ہے. ٹھیک. اچھا ندیم صاحب, اس گروپ کے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے دائیں بائیں خوش آمدی لوگ بیٹھے ہیں جو انہیں صحیح ڈیسیجنز نہیں لینے دیتے, جو انہیں غلط گائیڈ کرتے ہیں غلط چیزوں کی طرف, اسی وجہ سے خان صاحب صحیح ڈیسیجن نہیں لے پاتے. کون سا غلط ڈیسیجن انہوں نے لیا؟ جب ہم پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پی ایم صاحب کو جا کے ملے تھے اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, تو اسی کی وجہ سے جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک علی ظفر صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ترین صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں کیا کرمنل کیسز بنتے ہیں یا نہیں بنتے, انہی میں سمجھتا ہوں. اور خاص طور پہ جو شخص جو ہے جس پہ ہمیں اعتراض تھا اس شخص کو کے حوالے سے انہوں نے بالکل کہا کہ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو دیکھ کر اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرائیں گے, اور ہم بھرپور طریقے سے پرائم منسٹر پاکستان کی اس جو اپروچ ہے, یہ جو سوچ ہے, اس کو پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا پورا گروپ اعتماد کا اظہار کرتا ہے, اور جو احتساب کا ویژن ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو اس طرح کے لوگ ایشوز کریٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی نہ کوئی پولیٹیکل ورک ہے اور پولیٹیکل ورک کو خراب کرنے کی ٹھیک ہے. ندیم صاحب آپ سے جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں. دیکھیں عمران خان صاحب نے کیا غلط کیا. عمران خان صاحب نے پہلے دن سے ایک موٹو پر لے کے چلے کہ کوئی بھی ریاست کوئی بھی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں انصاف سب کے لیے برابر نہ ہو. ایک سکیم آیا 24 اس میں شوگر ملز ہیں. ہمارے یہی اپوزیشن کے دوست جو آج ہم پر تنقید کر رہے ہیں یہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ترین صاحب تو عمران خان کی اے ٹی ایم ہے, ان کے خلاف تو کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوگا. جب ترین صاحب بیرون ملک گئے انہوں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب نے ان کو ایگزٹ دیا ہے, سیف ایگزٹ دیا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. 24 پاکستان کی ملز کے خلاف کس لیے؟ صرف عوام کی بہتری کے لیے. رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, حکومتی رہنماؤں کی گرفتاریاں نہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے. چینی کے ریٹس بڑھنے سے کون متاثر ہوا؟ پاکستان کا عام آدمی. کون شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی دوستوں کو کسی امتحان میں ڈالے؟ کیا ایسا نقصان پہنچایا ہے جہانگیر خان ترین صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو؟ عوام یہ سمجھتی ہے کہ سب اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. عوام کے مفادات کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.